अस्सलाम वालेकुम वीवर्स जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है डॉक्टर गुलनवाज ख़ान और मैं यहाँ सऊदी अरब में डॉक्टर हूँ। और मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान की कसम, बेसिकली हमने ये बनाया है अपने नाजरीन को तारीख़ से, साइंस से, इस्लामिक हिस्ट्री से और दुनिया की बाकी हिस्ट्री से रोशनास करवाना और ख़बरों के बारे में आपको हकीकी तजिए फ़राहम करना। तो उम्मीद है आप मेरी वीडियोस को, मेरे वीलॉग्स को पसंद करते होंगे। इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में आपके ताउन की ज़रूरत रहेगी। और आज मैं आपसे एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने लगा हूँ। और सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत करता हूँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के एक आफाकी शेर से। उन्होंने फरमाया था, है आया शौर शतातार के अफसाने से, है आया शौर शतातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। अल्लामा इकबाल को हमने समझा ही नहीं। ये हमारी बदकिस्मती रही। ना हम कायदे आज़म के आफाकी उसूलों पर और उनके प्रिंसिपल्स पर अमल कर सके, और ना हमने इकबाल को पढ़ा, ना समझा। शायद वो लोग वक्त से बहुत पहले पैदा हो गए थे, और शायद मिन हैसल कौम हम इसके हकदार ही नहीं थे। हम डिज़र्व ही नहीं करते थे कि हमारे यहाँ, हमारे बीच इतनी अजीम हस्तियाँ पैदा हों। खैर, जो तारीख़ में गुज़र चुका वो तो गुज़र चुका, मगर एटलीस्ट इससे सबक हासिल करना चाहिए। तारीख़ की भी एक तारीख़ रही है कि तारीख़ ख़ुद को दोहराती है। अल्लाह ताला इंसान को मौक़े देते हैं कि वो अपनी गलतियों से सीखे, अपनी इस्लाह करे। और माजी में अगर उसने अपनी माजी की गलतियों की वजह से और कोताहियों, नालायकियों की वजह से जो नुकसान उठाया है, आइंदा के लिए उसकी पेशबंदी करे और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को आगाही दे। अफसोस की बात तो यह है कि आज हम अपनी नस्लों को क्या दे रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर, जिसे हम तहजीब कहते हैं। अगर नंगा रहने में और कपड़े उतारने में तहजीब पोशीदा है, तो फिर जानवर सबसे ज़्यादा तहजीब याफ्ता है कि जिनके तन पर कोई कपड़ा नहीं होता। अगर आप ये समझते हैं कि इस मॉडर्न दुनिया में जिस वेस्ट को हमने अपना आइडियल बनाया हुआ है, उनके रास्ते पे चल के हम कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो ये सरासर गलत है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ लिखा है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, वक्ती तकाज़ों को सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने यह भी नहीं कहा कि उन पे चढ़ दौड़ो और तुम्हारी हैसियत कुछ भी ना हो और उनसे जंगे मोल लो। अल्लाह ताला ने बार बार ये कहा है कि अपने घोड़े तैयार रखो। अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा कि किसी और दुनिया के मालो मता को जमा करो, बल्कि अल्लाह ने कहा कि मोमिनीन और मुसलमानों की और मोमिनों की ये ड्यूटी है कि वो अपने आप को हर हाल में हालत जंग में रखें और अपने दुश्मन की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे ना सिर्फ हमारे इलाके ले जाएं, बल्कि हमारी औरतों और हमारे बच्चों को भी ले जाएं। ज़रा तसव्वुर करें, कोई गैरतमंद इंसान ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी माँ, बहन, बेटी और बीवी को उसका दुश्मन उठा के ले जाए? इन सब चीज़ों के आगे हमने बंद बांधना होगा। हमें तारीख से सबक सीखना होगा, वरना हम जलील और रुसवा हो जाएंगे।
اور تاریخ نے بار بار دکھایا، ایک دفعہ نہیں، بار بار دکھایا، مسلمانوں کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے بار بار دکھایا کہ کیسے ان کا عروج ہوا، کیسے زوال ہوا، کیسے بام عروج پر پہنچے اور کیسے دھڑام سے زمین پر آ گرے۔ اس میں جو خواص تھے ان کا تو قصور تھا ہی تھا، مگر عوام بھی کچھ کم نہ تھے۔ اور آج بھی ملک عزیز پاکستان میں جو ہو رہا ہے، ہمارے جو اکابرین ہیں یا جو ہمارے لیڈرز ہیں، اگر آپ ان پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں بدلے گا جب تک آپ خود کو نہیں بدلیں گے۔ ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ اور میڈیا پہ یہ جو 4th 5th 6th اور 7th جنریشن وار ہو رہی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ دوستو، بہت سی چیزیں ہیں، دل دکھتا ہے آپ سے بیان کرنے کے لیے، مگر تاریخ کے جھروکوں سے ایک واقعہ، ایک ایسی جنگ کا احوال آپ سے بیان کر رہا ہوں، شاید جس سے سوئی ہوئی قوم جاگ جائے اور امت مسلمہ کا ضمیر بیدار ہو جائے اور غیرت مند لوگوں کا لہو اس سے گرما جائے۔ بغداد میں اسلامی ریاست بام عروج پر تھی۔ 1258 کا واقعہ ہے۔ عراق کے شہر بغداد میں مسلمانوں کی وسیع و عریض سلطنت تھی، جس کی سرحدیں 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ خلیفہ وقت جو بغداد میں گدی نشین تھا، اصل میں وہ ایک بادشاہ بن چکا تھا۔ اس کا مطمع نظر صرف حکمرانی کرنا تھا اور دن رات شراب و شباب کی محفلوں میں وہ گم رہتا تھا۔ اس کے حرم میں دل دکھتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس کے حرم میں مسلمانوں کی سینکڑوں بیٹیاں تھیں جن کی عزتوں سے وہ کھلواڑ کرتا تھا، اور یہی حال شہر کے باقی عمراء اور رؤساء کا تھا۔ عام انسان کی زندگی، اس کی عزت ایک دکان پہ بکنے والی چیز بن کے رہ گئی تھی۔ علماء و فقہا جن کے ذمے اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ لوگوں کو راہ راست پہ لائیں اور ان کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں اور انہیں روشنی کی طرف لے کے آئیں اور انہیں پراپر گائیڈ کریں، وہ صرف اور صرف مناظروں میں جتے رہتے تھے۔ ہر مولوی کا یہ وتیرہ تھا کہ کس طرح دوسرے مولوی کو ذلیل کیا جائے۔ بغداد کی گلیوں میں اور عراق کی باقی شاہراہوں پہ دن رات یہ تماشا، جس طرح بندروں کا تماشا ہوتا ہے، یہ بندروں کا تماشا لگا رہتا تھا۔ ایک طرف کا جھتا آتا تھا اپنی مولوی کی سربراہی میں اور دوسری طرف کا جھتا آتا تھا، اور پھر وہ آمنے سامنے آ کے ایک دوسرے کو نہ صرف ذلیل اور رسوا کرتے تھے بلکہ تہ کرتے تھے، خون کی ندیاں بہہ جاتی تھی۔ اور یہ ہر ہفتے جمعے کے دن ہوتا تھا، باقی دنوں سے ہٹ کے جمعے کا دن اسپیشلی اس مقصد کے لیے رکھا گیا تھا کہ جمعے کے دن مناظرے ہوتے تھے، بڑے بڑے مناظرہ کرنے والے مولوی آتے اور عوام ان کی تقاریر سے جذباتی ہو کر خون کی ندیاں بہاتے اور ایک دوسرے کو، اپنے بھائیوں کا گلا کاٹتے، اپنی عزتوں کو اچھالتے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اور اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، یہ کرونا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آپ اس کو کچھ بھی کہیں، میں ڈاکٹر ہوتے ہوئے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ تمام بنی نوع انسان پہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اجتماعی عذاب ہے۔ خیر، ہم اپنے ٹاپک سے جڑے رہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ منگول، جنہیں تاریخ میں تاتاری بھی کہا جاتا ہے، وہ اس وقت ہر طرف دنیا میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ اسی بیچ چنگیز خان نے اپنے کمانڈر ہلاکو خان کو کہا کہ ذرا بغداد والوں کی خبر لو۔ چنگیز خان نے اپنا سفیر بغداد، اس وقت کے سو کالڈ خلیفہ، اس کو خلیفہ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس کمینے بادشاہ کی طرف اور اس ذلیل اور اس بے غیرت حکمران کی طرف بھیجا۔ خیر، واقعہ شارٹ کرتے ہیں۔ جو سفیر منگولوں کا آیا، اس نے کہا کہ تم یا اپنے علاقے ہمیں دے دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو بادشاہ تھا، خلیفہ، سو کالڈ خلیفہ، وہ ذلیل انسان دن رات شراب کے نشے میں چور رہتا تھا۔ جب وہ ہوش میں تھا تو اس کا جنرل اس کے پاس گیا، فوج کا جرنیل، اور اس نے اس کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔
مگر باقی جو درباری تھے انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ اس کی باتوں پہ کان مت دھرو. خیر ہوا یہ کہ منگول آئے اور انہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے احکامات کو بھلا بیٹھے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری بہت بڑی سلطنت ہے, بہت بڑی مملکت ہے, اور ہمیں کون شکست دے گا. مال و دولت کے انبار تھے, سونا چاندی, دنیا کی کون سی نعمت تھی اس وقت کی جو ان کے پاس نہیں تھی. نہیں تھا تو ان کے پاس وہ جذبہ نہیں تھا, وہ غیرت نہیں تھی, جس کی وجہ سے منگولوں نے 5 لاکھ بغداد کے باسیوں کو خون میں نہلا دیا. اس دن اور آئندہ کئی دنوں تک دریائے فرات کا رنگ سرخ رہا. اور وہ لوگ یہ ڈیزرو کرتے تھے. جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے, میں اس نتیجہ پر پہنچتا ہوں کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کیا جاتا. منگولوں نے شہر بغداد کو تخت و تاراج کر دیا اور خلیفہ وقت کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا وہ حقدار تھا. انہوں نے لا کے اپنے گھوڑوں کی سموں کے نیچے اس کو رگڑ کے, اور جیسے کسی کیڑے کو آپ پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہیں اس طرح مسل کے اس کو وہ گندی موت دی. مرنا تو ہر انسان نے, لیکن یہ ذلت کی موت اس کے اعمال کا نتیجہ تھا. آئندہ 2 سال 1258 سے لے کے 60 تک تاتاریوں نے باقی عربستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. بغداد سے فارغ ہو کر انہوں نے موجودہ ملک شام کا رخ کیا اور شام کے شہروں کو یک کے بعد دیگرے فتح کرتے چلے گئے. خطرات بہت بڑھ چکے تھے. باقی رہ جانے والی مسلم سلطنت جو سو کالڈ مسلم سلطنت تھی, اس کا دارالخلافہ موجودہ مصر میں جو مسلمانوں کی حکومت رہ چکی تھی وہ بھی بہت کمزور تھی. مگر پھر تاریخ نے دیکھا کہ ایک سالار اٹھتا ہے, ایک جانباز, ایک مجاہد, ایک یتیم, ایک غلام, جسے تاریخ رکن الدین بیبرس کے نام سے جانتی ہے. بیبرس دا گریٹ. اگر آج ویسٹرن لوگ کہتے ہیں الیگزینڈر دا گریٹ, تو الیگزینڈر واقعی گریٹ نہیں تھا, واقعی میں گریٹ نہیں تھا. بیبرس دا گریٹ, میرے لیے بیبرس گریٹ ہے, میرا ہیرو بیبرس ہے. خیر, بیبرس کی ہسٹری یہ ہے کہ اس کے یتیم بچہ تھا اور مشرقی یورپ کی منڈیوں سے بکتا بکاتا ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو منگولوں نے اناتولیا سے خریدا, اناتولیا کے بازار سے. اور اس زمانے میں بڑے بڑے جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے وہ غلام رکھنے کے بہت شوقین تھے, اور خاص طور پہ ایسے غلام جو اچھی شکل و صورت میں, اور یہ ایک سوشل سٹیٹس کا سمبل ہوتا تھا کہ میرا غلام جو ہے اس کی شکل بہت اچھی ہے, رنگ گورا ہے, فلاں بلا بلا بلا, جو بھی اس طرح کے عیاش لوگ تصور میں لا سکتے تھے. بیبرس ایک خوبصورت بچہ تھا, مگر ایک سفر کے دوران کسی بھی وجہ سے اس کی ایک آنکھ تھوڑی ڈیمیج ہو گئی تھی, ایک آنکھ سے اس کو کم دکھتا تھا. آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک آنکھ اس کی روشنائی خراب ہو گئی تھی, جو کہ اس کے چہرے پہ, خوبصورت چہرے پہ ایک طرح کا ایک دھبا لگتا تھا. خیر اینی وے, اب ہوا یہ کہ جب وہ بکنے کے لیے بغداد کی گلیوں میں آیا تو مصر کی گلیوں میں, مصر کے بازار میں اس کو خرید لیا گیا. اور اس زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ اپنی جو ان کی عوام تھی عیاشیوں کی وجہ سے لڑنے کے قابل تو تھی نہیں, وہ کیا لڑتے جو شباب اور شراب میں ہر وقت ڈوبے رہتے تھے. تو خیر, بادہ نوش, بادہ کش, شراب نوش عوام سے ان کو زیادہ توقع نہیں تھی, تو اپنے سیکیورٹی کے عملے کے لیے, یا اپنے جو آج کے دور کے حساب سے ہم سیکیورٹی گارڈز کہتے ہیں یا پرسنل باڈی گارڈز کہتے ہیں یا کمانڈوز کہتے ہیں, اس کے لیے وہ غلاموں کا انتخاب کرتے تھے جنہیں تاریخ میں مملوکس کہا جاتا ہے. عربک میں اسے عربک لفظ ہے مملوک. تو یہ مملوک بڑی تعداد میں آتے تھے یورپ کی منڈیوں سے, اور اس وقت کے
کسٹنٹینیپل سے وہ غلام آ کے پورے عرب کے مختلف ملکوں میں بکا کرتے تھے، اور اسی طرح سے بیبرس کا سودا ہوا۔ ایک نیک دل خاتون تھی اس وقت مصر میں، اس کا نام تھا فاطمہ۔ بیبرس اتفاق سے اس کو خرید لیا گیا فاطمہ کے لیے، یعنی وہ فاطمہ کا غلام بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو فاطمہ کا ایک بہت چہیتا بیٹا تھا، بہت پیارا، جس کا نام بیبرس تھا، وہ اس کی موت ہو گئی تھی۔ تو وہ ماں کے جیسے جذبات ہوتے ہیں، وہ بہت دکھ میں رہتی تھی جب اسے بیبرس، یہ لڑکا جس کا نام بعد میں بیبرس رکھا، یہ اسے ملا تو اس نے اس کا نام بیبرس رکھ دیا، رکن الدین بیبرس۔ تو اب بیبرس چونکہ ہارڈ شپ سے گزرا ہوا تھا، اور رؤساء اور وزراء اور بادشاہ لوگ اس وقت کیا کرتے تھے کہ ان غلاموں کو بہت زبردست فوجی ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ تو غلاموں کی ایک باقاعدہ، جس طرح فوج میں کوئی ریجمنٹ ہوتی ہے، کنٹینجنٹ ہوتا ہے، تو غلاموں کی ایک اچھی خاصی فوج بن چکی تھی، اور ترقی پاتے ہوئے بیبرس اس فوج کا سپہ سالار بن گیا۔ بیبرس کو اس بات کا بہت دکھ تھا جو منگولوں نے مسلم سلطنت کے ساتھ کیا تھا، تو وہ اکثر اپنے دوست احباب سے یہ بات کرتا تھا کہ ایک دن ہم ان منگولوں سے بدلہ ضرور لیں گے، اور ہم منگولوں کو بتائیں گے کہ تلوار چلانا صرف تمہارا کام نہیں، دنیا میں اور بھی تلوار کے دھنی موجود ہیں۔ اپنی ان باتوں کو پایۂ تکمیل پر پہنچاتے ہوئے وہ بار بار وقت کے بادشاہ، جو اس وقت مصر کا سلطان تھا، اس کو بار بار یہ انٹیمیٹ کرتا رہتا تھا، بار بار بتاتا تھا کہ تم کچھ کرو، تم کچھ کرو، کہ یہ بغداد میں جو انہوں نے کیا ہے اس کے بعد ان کا اگلا ہدف قاہرہ ہوگا، تمہارا دارالخلافہ قاہرہ ان تاتاریوں کا اگلا ہدف ہوگا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی۔ جب شام اور عراق کی فتح سے منگول فارغ ہو گئے تو انہوں نے اپنے کچھ ایلچی بھیجے دربار میں، قاہرہ کے دربار میں۔ وہاں دربار میں، جیسا کہ ہر دربار اور ہر بادشاہ کے دربار میں ہوتا ہے، کہ سازشی عناصر اور شرپسند اور لالچ، کیا اسے کہتے ہیں، جیسے کچھ لوگ فلیٹرنگ کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب یہ چار ایلچی جو آئے تھے چنگیز خان کی طرف سے، اور اس کا وہاں جو آن گراؤنڈ کمانڈر تھا ہلاکو خان، اس کی طرف سے یہ نمائندے بن کے آئے، اور انہوں نے اس وقت کے سلطان کو یہ کہا کہ تم ہمارے آگے سرنگو ہو جاؤ، اور ہماری بالادستی قبول کرو، اور ہماری ٹرمز پہ ہم سے بات کرو، اور اپنے علاقے ہمارے حوالے کر دو۔ چونکہ بیبرس گاہے بگاہے سلطان کو غیرت دلاتا رہتا تھا، تو سلطان نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان جو ایمبیسیڈرز آئے تھے، جنہوں نے انتہائی بدتمیزی کی سلطان کے ساتھ، اور وہاں کئی انہوں نے لغو باتیں، کفریہ باتیں بھی بکیں، جن کے جواب میں سلطان نے کہا کہ میرا جواب ان کے لیے ایک ہی ہے کہ ان کی زبانیں ان کے گردن سے کھینچ کے باہر نکالو، اور ان کے سر قلم کر کے بغداد قاہرہ کی بڑی عمارتوں پہ لٹکا دو۔ خیر، ان چار منگولوں کو اس وقت ان کی گردنیں اتار دی گئیں، اور ان کے سر جو ہے قاہرہ کی مشہور جگہوں پہ آویزاں کر دیے گئے۔ عوام جو اس وقت اس طرح گھروں میں رہتے تھے، جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک بلی محلے میں پھر رہی اور چوہے جو ہے وہ اپنی بلوں میں ہوں، تو عوام کے اندر اس قدر خوف تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نہتہ تاتاری 200 لوگوں کو ایسے لے کے جاتا تھا، جسے وہ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کسی ریوڑ کو ہانک رہے ہوں۔ آپ تصور کریں 200 مسلمان اور ایک نہتہ تاتاری، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ کوئی اتنی ان کی کوئی فزیک نہیں ہوتی تھی، مگر خوف ان کا اتنا تھا کیونکہ وہ اپنے آبجیکٹو کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے نظریات، خواہ وہ غلط تھے یا جو بھی تھا، وہ اس کے اسٹرانگ بلیور تھے، اور وہ غیرت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ لڑتے تھے۔ اور جبکہ بغیرت مسلمان، اس وقت کے بغیرت حکمران اور بغیرت عوام،
اس کو وہ گلیوں میں ایسے موو کرتے تھے جیسے ایک چرواہا اپنی بکریوں کو موو کر رہا ہو۔ خیر، تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے، مگر یہ ہے کہ اللہ کے کچھ شعر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان طوفانوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بیبرس تھا۔ جب ان سفراء کا قتل کر دیا گیا اور خبر پہنچی خلاقو تک تو وہ بہت آگ بگولا ہوا، اور اس نے کہا کہ اب تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور ان کا بغداد والوں سے بھی برا حال کروں گا۔ عرف یعنی عام زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خیر، چونکہ ان کے پاس کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، نہ فوج کی، نہ مال و دولت کی، نہ اچھے لڑنے والے سپاہیوں کی کمی تھی جو کہ ڈیڈیکیٹڈ تھے اپنے کاز کے لیے، بلکہ ہر دنیاوی قوت ان کے پاس موجود تھی۔ یہاں شہر قاہرہ میں بیبرس نے اس واقعے کے بعد تمام مملوک جو اس کے آپ سمجھ لیں حلقہ احباب کے لوگ تھے، ان کو اکٹھا کیا اور ان کو آنے والے جنگ کے لیے ذہنی طور پہ، نہ صرف ذہنی طور پہ بلکہ ان کو فزیکلی بھی تیار کرنا شروع کر دیا۔ تو بہت سے درباری قسم کے لوگ سخت خوف میں مبتلا تھے، اور انہوں نے ہر چند اس طرح کی کوشش کی کہ کسی طرح کسی بھی طریقے سے بیبرس کو باز رکھا جائے۔ جب بیبرس نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں تو اس نے قاہرہ کے دور دراز علاقوں میں جا کے جو نوجوان اسے ملتے تھے، جو بھی غیرت مند مسلمان اسے ملتے تھے، چونکہ زیادہ تر غیرت جب اس طرح کا قوموں پہ وقت آتا ہے تو غیرت دیہات تک مقید ہو کے رہ جاتی ہے۔ شہروں میں تو آپ کو پتہ ہے جو ہمارے بڑے شہروں میں حال ہے آج کے دور میں، تو خیر وہ دیہات سے پکڑ پکڑ کے نوجوانوں کو لاتا تھا اور اپنے ساتھ شامل کرتا گیا، ان کی ٹریننگ کرتا گیا، اور جب اس کے پاس تقریباً یہ ان تاریخ میں اعداد و شمار جو دونوں افواج کے ہیں ان پہ کافی اس پہ کنٹروورسیز ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو وہ فگر دے رہا ہوں جو زیادہ اوتھینٹک ہے۔ تو تقریباً 25,000 کا لشکر سلطان بیبرس نے تیار کر لیا۔ تو اب ہوا یہ کہ آخری وقت تک جس دن وہ لشکر قاہرہ سے نکلا اور ایک مقام جہاں یہ معرکہ سجا وہاں کے لیے روانہ ہوا، تو آخری وقت تک شہر کے جو عیاش حکمران یا باقی عمرا تھے ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح جنگ ٹل جائے۔ جیسا آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا انڈیا سے جنگ کر لیں۔ جنگیں غیرت مند لوگ لڑا کرتے ہیں، بغیرتوں کا کام جنگیں لڑنا نہیں ہوتا۔ بغیرت تو ایسی کے سامنے بیٹھ کے لمبی لمبی نیندیں سوتے ہیں اور اپنی حرام کی کمائیوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور تاریخ ان کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو کہ اس وقت کے بغداد کے حکمران، اس کا نام بھی مجھے لینا پسند نہیں ہے کیونکہ اللہ کا نام اس کے نام میں شامل ہے۔ خیر، وہ جو ذلیل انسان تھا اس کے ساتھ جو ذلت ہمیں سلوک کیا گیا، پھر ان کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے۔ جیسے آج ہمارے حکمران خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کو اپنا دوست بنا لیں گے، ہم انڈیا سے دوستی کی پینگیں بڑھائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہماری عزتیں بچ جائیں گی۔ نہیں، عزتیں ایسے نہیں بچتی، عزتیں عزتوں کی رکھوالی کرنے سے بچتی ہیں۔ اگر آپ اپنی عزتوں کی رکھوالی نہیں کر سکتے، اگر آپ اپنی عورتوں کو شم محفل بنانا چاہتے ہیں تو پھر کسی اچھی توقع کی، اللہ سے کسی اچھی چیز کی توقع نہ رکھیں۔ خیر، ہوا یہ کہ بیبرس اپنے 25,000 جانثاروں کو لے کے قاہرہ سے نکلا۔ اس بیچ ظاہر ہے جب آپ کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کتنی بار اللہ تعالیٰ نے چھوٹی جماعتوں سے بڑی جماعتوں کو ذلیل کروایا؟ کیا تم نے نہیں جانا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کئی مرتبہ، کئی بار ہم نے چھوٹی جماعتوں سے بڑی جماعتوں کو ذلیل کروایا اور ان کو شکست سے دوچار کیا۔ چونکہ تاتاری خطرہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ بھی اس کا اگلا ہدف تھے، اور دوسری طرف یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مشترکہ مقدس مقام بیت المقدس جسے آج ہم کہتے ہیں، وہ بھی شدید خطرے میں تھا۔ عیسائی اور یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ تاتاری یہاں سے مسلمانوں سے فارغ ہو کے ہماری خبر لیں گے، اور پلاننگ بھی یہی تھی
اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں، اور ویسٹرن جو ہسٹورین ہیں وہ بھی اس چیز پر متفق ہیں۔ تو جن رستوں سے ہو کے بیبرس نے اس میدان تک پہنچنا تھا جہاں یہ تاریخی معرکہ ہونا تھا، اس کے رستے میں بہت سے عیسائیوں کے قلعے آتے تھے اور عیسائیوں کی سیٹلمنٹس تھی۔ تو یہ اللہ کا کرنا ہوا کہ عیسائیوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ سے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، آپ ہمارے رستوں سے اپنی فوج گزار لیں، ہم آپ پہ حملہ آور نہیں ہوں گے اور ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اگلا نمبر ان کا ہے۔ تو خیر جب مشکل پڑتی ہے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے ڈرپوک لوگ گھروں میں چھپ جاتے ہیں اور باقیوں کو کہتے ہیں تم جاؤ لڑو مقابلہ کرو۔ کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ سلطان بیبرس، میں اس کو سلطان اس لیے کہہ رہا ہوں حالانکہ اس وقت وہ سلطان نہیں تھا، لیکن جو اس نے کام کیے ہیں وہ سلطانوں والے کیے ہیں۔ تو وہ جب اس مقام پر پہنچا جو بہت اسلام کی تاریخ میں بہت اہم مقام ہے، جسے ہم عین الجلوت کہتے ہیں۔ یہ عین الجلوت وہی مقام ہے جہاں تاریخ میں پہلے بھی ایک اللہ کے پیغمبر نے ایک فیصلہ کن جنگ لڑی تھی۔ ان تفاصیل میں ابھی نہیں جاتا، لیکن امپورٹنس اس مقام کی یہ ہے کہ یہ اسلامی تاریخ میں بہت اہم جگہ تھی۔ یہ جو گراؤنڈ تھا، بیٹل گراؤنڈ جو تھا، یہ بہت اہم تھا۔ وہاں پہنچ کے اس نے اپنے دستوں کو، اپنی افواج کو ارینج کیا، اور بعد میں ہوا یہ کہ قاہرہ میں جو سلطان اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو بھی کچھ غیرت آئی اور وہ بھی اپنے چند دستے لے کے وہاں پہنچ گیا اگلے دن۔ اس دوران ہوا یہ کہ ہلاکو خان بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے عین الجلوت کے مقام پر پہنچ گیا اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ آتے ساتھ ہی ہلاکو خان کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ بغیر انٹیمیشن کے یا بغیر کسی الارم کے وہ اپنے دشمن پر ٹوٹ پڑتا تھا۔ تو اس نے اپنی اسی حکمت عملی کے مطابق، جس کو سلطان بیبرس جس حکمت عملی سے وہ اس کو معلوم تھا کہ یہ ایسا کرے گا، تو وہ ذہنی طور پہ تیار تھا، کیونکہ مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے خیالات کو بھانپ جاتا ہے جب وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ تو بیبرس مینٹلی اس ایکشن کے لیے تیار تھا۔ ایک بہت بہت بڑی لڑائی کے آغاز میں جب منگولوں کے ایک ہراول دستے نے حملہ کیا تو بیبرس کے سپاہیوں نے جاں مردی سے اور بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو تقریباً کچھ پسپائی کا سامنا کرنا پڑا منگولوں کو، چونکہ منگولوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی تعداد اگر بہت زیادہ نہ بھی ہو تو سلطان بیبرس کے سپاہیوں سے تقریباً دوگنی تھی۔ بیبرس نے ایک انتظام یہ کیا تھا کہ اس میدان جس کو اس نے سلیکٹ کیا تھا میدان جنگ کے لیے، اس میں کچھ گھاٹیاں تھیں اور کچھ اس میں جنگل، اس طرح کا جنگل تھا اس کی پشت پر کہ جہاں سے وہ یعنی آپ یہ کہہ لیں ٹیکٹیکل بینیفٹ لے سکتا تھا۔ اور ظاہر ہے اسلام کی ہسٹری میں جتنے بھی بڑے بڑے جنرل گزرے ہیں ان سب میں یہ خصوصیات رہی ہیں کہ وہ بیٹل فیلڈ کو اپنے حق میں استعمال کرنا جانتے تھے۔ خیر جناب، جب تاتاریوں کے حملے پہ حملے ہونا شروع ہوئے اور ان کو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ بھی چونکہ بیٹل ہارڈن تھے اور وہ جنگجو تھے اور لڑنا جانتے تھے، تو وہ اپنی ٹیکٹکس کو بھی اسی حساب سے چینج کرتے رہے۔ اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو تاتاریوں کا جو جرنیل تھا اس جنگ میں، اور اس نے مختلف جنگی حکمت عملیوں پہ عمل کرتے ہوئے ہر طرح سے کوشش کی کہ وہ جتنا زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے، اور واقعی میں بہت نقصان بھی ہوا، بہت سے مجاہد، بہت سے سپاہی شہید ہوئے، مگر یہ تھا کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اور جب ان کو اس بات کا بھی ظاہر ہے ان کے مائنڈ میں یہ بات آ گئی کہ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ بھی چند سپاہی لے کے ہماری پشت پہ کھڑا ہے اور وہ آ گیا ہے، ایک بیک اپ کی صورت میں جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ لڑنے والے اور مسلمان پہنچ چکے ہیں،
تو وہ زیادہ بہادری اور دلیری سے لڑے اور بہت خونی معرکہ تھا. اس کا میں آپ کو ظاہر ہے آپ اس کو امیجن کر لیں کہ ایک طرف تاریخ کی سب سے بڑی بیٹل ہارڈنڈ آرمی تھی تاتاریوں اور منگولوں کی شکل میں, اور دوسری طرف مسلمانوں کے وہ جنگجو تھے یا وہ اللہ تعالیٰ کے مجاہد تھے جو کہ بیسر و سامانی کے عالم میں بھی تھے اور مایوسی کے عالم میں بھی تھے. خیر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کا جو جنرل ہے منگولوں کا وہ مسلمانوں کے نرغے میں آ گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا. سلطان بیبرس نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر تن سے جدا کیا اور اس کا جسم جب زمین پہ لت پت تھا خون میں, تو یہ منظر دیکھتے ہی منگولوں نے میدان چھوڑنا شروع کر دیا, کیونکہ منگول بہت سی سپرسٹیشنز پہ بلیو کرتے تھے اور ان کے ہاں یہ بلیف بہت سٹرونگ تھا کہ اگر کسی جنگ میں آپ کا جرنیل مارا جائے تو یہ اچھا شگون نہیں ہوتا. خیر وہ انہوں نے میدان سے جتنی تعداد میں وہ وہاں سے نکل سکتے تھے وہ بھاگے, اور سلطان بیبرس کے مجاہدوں نے جتنوں کا صفایا وہ کر سکتے تھے کیا. اور اس طرح انسانی تاریخ میں اس وقت تک کی تاریخ میں یہ 1260 کا واقعہ ہے. سپتمبر 1260 میں تاتاریوں کو پہلی دفعہ شکست ہوئی, اور یہ وہ شکست تھی جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا. اس شکست کے بعد باقی جو دنیا میں اقوام تھی ان کو بھی یہ پتہ چلا کہ تاتاری ناقابل تسخیر نہیں ہے. کوئی بھی ناقابل تسخیر نہیں ہوتا, صرف جذبے اور غیرت چاہیے ہوتی ہے. جب آپ کی غیرت مر جائے, جب آپ کی عزت نفس ختم ہو جائے, تو پھر آپ مٹی کا ایک بت رہ جاتے ہیں. کیونکہ مرد غیرت کے بنا کچھ نہیں اور عورت حیا کے بغیر. وہ عورت جس میں حیا نہیں وہ بھی ایک زندہ لاش ہے, اور وہ عورت اور وہ مرد جس میں غیرت نہیں وہ بھی دھرتی پہ ایک بوجھ ہے. جنگیں لڑنی پڑتی ہیں دوستو, امن سب کو پسند ہے, مگر امن کی رکھوالی کے لیے اگر جنگ لڑنی پڑے تو وہ لڑنی پڑتی ہے. اس وقت اپنے وقتی فوائد کو سامنے نہیں رکھنا پڑتا, اس وقت یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ میرا کیا نقصان ہوگا. وہ اس نقصان سے بہتر ہے جب کوئی آپ کی ماں بہن بیٹی اور آپ کی بیوی کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ لے کے جائے. ذرا سوچئے. اور اللہ غیرت مند کو پسند کرتا ہے. اللہ نے کبھی کسی پہ غیرت کو پسند نہیں کیا, اور تاریخ غیرت مندوں کو یاد رکھتی ہے. بیبرس ایک غلام تھا, کئی منڈیوں سے غلاموں کی کئی منڈیوں سے بکتا وہ قاہرہ کی منڈی تک پہنچا. ہر مشکل اس نے دیکھی, مگر تلوار کا دھنی تھا, غیرت مند تھا. بادشاہ کی بھی اس کو بھی اسٹیمولیٹ کیا, انسٹیگیٹ کیا کہ تم بھی جاگو, اس کے بعد اگلا شاید ہمیں دوبارہ تاریخ موقع نہ دے. اور ہونا بھی ایسا ہی تھا. اگر عین جالوت میں شکست ہو جاتی تو اگلا ہدف مکہ اور مدینہ تھے. آج مسلمان شاید وہ ان باتوں کا ذکر کرنے سے بھی گھبراتے ہیں, اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہماری جانیں اور ہمارا مال اور ہمارا تن من دھن سب قربان ہے مکہ و مدینہ پہ. مگر یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کا دماغ, آپ کا ذہن روشن ہو, جب آپ کے دماغ اور ذہن شراب کے نشے میں مست پڑے ہوں, تو پھر زندہ لاشیں مکہ و مدینہ کی حفاظت نہیں کر سکتی. بلا شبہ اس کا ضامن اللہ ہے, لیکن اللہ اپنے کاموں کے لیے کسی انسان کا محتاج نہیں ہے, مگر پھر بھی وسیلے رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو نہ صرف کعبۃ اللہ بچ گیا, مسجد نبوی بچ گئی, بلکہ بیت المقدس بھی بچ گیا. ورنہ تاتاریوں نے بغیر کسی ڈویژن کے
انہوں نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ یہ مسلمان ہے یا کرسچین ہے یا یہودی ہے. انہوں نے سب پہ تلوار چلانی تھی اور وہ چلاتے رہے. آج آپ اپنے بچوں کو یہ جو مختلف انگلش کی فلموں کے اور ہیروز جو آج کل جن کا نام لینا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں، یہ انڈیا کی فلاں ہیرو انڈیا کا تھے، فلاں ویلن تھے، فلاں ہیروئن، اور ہالی ووڈ، لالی ووڈ، اور یہ کارٹون کریکٹرز، اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے بچوں کو نام آتے ہیں. ایون میرے بچوں کو وہ نام آتے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں سنے. لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ تاریخ میں ایک مارکا ہوا تھا جس کو بیٹل آف عین جالوت کہتے ہیں. عین جالوت کی جنگ کیا تھی یہ اپنے بچوں کو بتائیے. میں بھی اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں. دنیاوی تعلیم بھی دیجیے، مگر یہ ہے کہ تاریخ کے ساتھ ان کا ناتا مت ٹوٹنے دیجیے. یہ ذمہ داری والدین کی ہے انڈیویجول لیول پہ. حکمران ان سے اگر آپ ان پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں تو بھول جائیں، وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. علامہ کو سٹڈی کریں، علامہ اقبال کو پڑھائیں اپنے بچوں کو. قائد اعظم کے زندگی کے روشن اصول انہیں بتائیے. اور باقی جو اکابرین ہیں اسلام کے، علامہ صاحب اور قائد اعظم، یہ تو ابھی قریب کی بات ہے. انسانوں قوموں کی تاریخ میں 100 سال 150 سال کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو یہ تو ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، مگر انہیں پرانے دور کے اور اسلام کے اولین دور کے جو بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، مجاہد گزرے ہیں، سپہ سالار گزرے ہیں، ان سے روشناس کرائیں، بجائے اس کے کہ وہ جانے بیٹ مین کیا ہے تو اسپائڈر مین کیا ہے تو سپر مین کیا ہے. یہ بیٹ مین اور اسپائڈر مین، ان کا سارا آپ نے دیکھ لیا افغانستان میں کیا حال کیا ہے مجاہدین نے. صرف اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. اور ابھی چند دن پہلے اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا. یہ بیٹ مین شیٹ مین جو ہے نا، ان کا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. صرف مسلمانوں کو جاگنا ہوگا. آج دنیا میں مسلمان سے کیوں ڈرتے ہیں لوگ؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ مرنے سے نہیں ڈرتے. جنگ تو باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں مگر موت کے خوف کے ساتھ. اور مسلمان جب لڑتا ہے اس کے ساتھ موت کا خوف نہیں ہوتا، وہ سر پہ کفن باندھ کے لڑتا ہے. اور جب آپ غیور بن کے رہیں گے، غیرت مند بن کے رہیں گے. آج ہمیں بھکاری بنایا ہوا انہوں نے، ٹھیک ہے، اس پاکستان کو بھکاری بنا دیا. IMF سے قرضے لو. ہم تو لوگوں کو قرضے دیا کرتے تھے مسلمان. 3 بر اعظموں پہ حکومت تھی، ایک ایک کر کے توڑتے گئے. اب ایک چھوٹا سا پاکستان بچا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ؟ اللہ نہ کرے برا وقت جب آئے گا، یہ سارے UK کی اور USA کی فلائٹس پکڑیں گے اور بھاگ جائیں گے. پیچھے میں اور آپ رہیں گے. تو اس لیے اپنے بچوں کی پرورش کریں، اپنے کل کی پرورش کریں. جو میرا ماضی گزر گیا، جو آپ کا ماضی گزر گیا، اس کو تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، مگر آنے والے وقت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جاگیں. اور یہ ٹک ٹاک اور یہ ویگو تو پتہ نہیں کیا کیا گند بلا پھیلا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، اس سے نکلیں. ٹھیک ہے، اگر آپ دوسروں کی عزت و تاتار کریں گے تو کل کوئی آپ کی عزت بھی تاتار کرے گا. اگر آپ اپنی خواتین کو حیا اور شرم کا پیکر نہیں بنائیں گے اور آپ چاہیں گے کہ آپ ننگی عورتوں کو دیکھیں تو لوگ بھی یہی آپ کے بارے میں چاہیں گے. غیرت کی ضرورت ہے سامعین، ناظرین، غیرت کی ضرورت ہے. اور ماڈرن ہونا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا، اگر اس چیز کا نام ہے کہ جسم پہ کم لباس ہو تو جانور سب سے ماڈرن ہے. جانور بننے میں انسانیت نہیں ہے. انسان کی جو معراج ہے وہ انسانیت میں ہے، انسان بننے میں اور اچھا مسلمان بننے میں. بات بہت لمبی ہو گئی، تھوڑی کہی کو زیادہ جانیے گا سامعین. انشاءاللہ میرا اور آپ کا تعلق باقی رہے گا اور ہم تاریخ کے اہم واقعات کو آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ چیزیں جو ہم نہیں جان سکے، جو کسی بھی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچی تھیں، میری کوشش ہوگی وہ آپ تک پہنچیں اور آپ ان چیزوں سے سبق حاصل کریں اور ہم ایک غیرت مند قوم بنیں. ٹھیک ہے نا، ہم ایک غیرت مند قوم بنیں. تھینک یو. تھمز اپ. کیپ دا فلیگ اپ.
keep the flag high, keep your spirits up. Thank you.